औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुख्तलिफ़ बादशाहों के नाम खतूत लिखे और उनके जवाबात क्या रहे, उसी सिलसिले की कड़ी आज की एपिसोड है। तो पहला ख़त जो आज हम देखेंगे वो है कैसर, जो कि शाह रूम है, उनके नाम ख़त लिखा गया। सही बुखारी में एक तवील हदीस के ज़िमन में इस ग्रामी नामा की नस मरवी है, यानी इस ख़त की नस, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरक़ल शाह रूम के पास रवाना फरमाया था। वो मकतूब ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा: अल्लाह के बंदे और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हिरक़ल अज़ीम रूम की तरफ। इस शख्स पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे। तुम इस्लाम लाओ, सालिम रहोगे। इस्लाम लाओ, अल्लाह तुम्हें तुम्हारा अजर 2 बार देगा। और अगर तुमने रूगर्दानी की तो तुम पर अरीसियों यानी रियाया का भी गुनाह होगा। ए अहले किताब, एक ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है कि हम अल्लाह के सिवा किसी और को ना पूजें, इसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना करें, और अल्लाह के बजाय हमारा बाज़ को रब ना बनाए। बस अगर लोग रुख फेरें तो कह दो कि तुम लोग गवाह रहो, हम मुसलमान हैं। इस ख़त को पहुँचाने के लिए दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतखाब हुआ। आपने इन्हें हुक्म दिया कि वो ये ख़त सरबराह बसरा के हवाले कर दें और वो इसे कैसर के पास पहुँचा देगा। इसके बाद जो कुछ पेश आया, इसकी तफसील सही बुखारी में इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है। इनका इरशाद है कि अबू सुफियान बिन हर्ब ने इनसे बयान किया कि हिरक़ल ने इसको कुरैश की एक जमात समेत बुलवाया। ये जमात सुलह हुदैबिया के तहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफ़ार कुरैश के दरमियान तयशुदा अरसा अमन में मुल्क शाम तिजारत के लिए गई हुई थी। ये लोग ईलिया यानी बैतुल मुक़द्दस में इसके पास हाजिर हुए। हिरक़ल ने इन्हें अपने दरबार में बुलाया। इस वक्त इसके गिरदा गिर्द रूम के बड़े बड़े लोग थे। फिर इसने इनको और अपने तर्जुमान को बुलाकर कहा कि ये शख्स जो अपने आप को नबी समझता है, इससे तुम्हारा कौन सा आदमी सबसे ज़्यादा करीबी नस्बी ताल्लुक़ रखता है। अबू सुफियान का बयान है कि मैंने कहा कि मैं इसका सबसे ज़्यादा करीबुन नस्ब हूँ। हिरक़ल ने कहा, इसे मेरे करीब करो और इसके साथियों को भी करीब करके इसकी पुश्त के पास बिठा दो। इसके बाद हिरक़ल ने अपने तर्जुमान से कहा कि मैं इस शख्स से उस आदमी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ सवालात करूँगा। अगर ये झूठ बोले तो तुम लोग इसे झुठला देना। अबू सुफियान कहते हैं कि खुदा की कसम, अगर झूठ बोलने की बदनामी का खौफ ना होता तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ यकीनन झूठ बोलता। अबू सुफियान कहते हैं कि इसके बाद पहला सवाल जो हिरक़ल ने मुझसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किया वो ये था कि तुम लोगों में इसका नसब कैसा है। सो मैंने कहा कि वो ऊँचे नसब वाला है। हिरक़ल ने कहा, तो क्या ये बात इससे पहले भी तुमने से किसी ने कही थी? मैंने कहा, नहीं। हिरक़ल ने कहा, क्या इसके बाप दादा में से कोई बादशाह गुज़रा है? मैंने कहा, नहीं। हिरक़ल ने कहा, अच्छा, तो बड़े लोगों ने इसकी पैरवी की है या कमज़ोर लोगों ने? मैंने कहा, बल्कि कमज़ोर लोगों ने। हिरक़ल ने कहा, ये लोग बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? मैंने कहा, बल्कि वो लोग बढ़ रहे हैं। हिरक़ल ने कहा, क्या इस दीन में दाखिल होने के बाद कोई शख्स इस दीन से बरगश्ता होकर मुर्तद भी होता है? मैंने कहा, नहीं। हिरक़ल ने कहा, इसने जो बात कही है, क्या इसे कहने से पहले तुम लोग इसको झूठ से मुत्तहिम करते थे? मैंने कहा, नहीं। हिरक़ल ने कहा, क्या वो बदअहदी भी करता है? मैंने कहा, नहीं। अलबत्ता हम लोग उस वक्त उसके साथ सुलह की एक मुद्दत गुजार रहे हैं, मालूम नहीं इसमें वो क्या करेगा। अबू सुफियान कहते हैं कि इस फ़िक्रे के सिवा मुझे और कहीं कुछ घुसेड़ने का मौका ना मिला, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ तो कुछ कहने को था ही नहीं, तो सिर्फ ये एक छोटी सी बात कही। हिरक़ल ने कहा, क्या तुम लोगों ने इससे जंग की है? मैंने कहा, जी हाँ। हिरक़ल ने कहा, तो तुम्हारी और उसकी जंग कैसी रही? मैंने कहा, जंग हम दोनों के दरमियान बराबर की चोट है। वो हमें ज़िक पहुँचा लेता है और हम इससे ज़िक पहुँचा लेते हैं। हिरक़ल ने कहा, वो तुम्हें किन बातों का हुक्म देता है? मैंने कहा, वो कहता है सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक ना करो। तुम्हारे बाप दादा जो कुछ कहते थे इसे छोड़ दो, और वो हमें नमाज, सच्चाई, परहेज़, पाक दामनी और कराबतदारों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म देता है। इसके बाद हिरक़ल ने अपने तर्जुमान से कहा, तुम इस शख्स यानी अबू सुफियान से कहो कि मैंने तुमसे इस शख्स यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब पूछा तो तुमने बताया कि वो ऊंचे नसब का है, और दस्तूर यही है कि पैगंबर अपनी कौम के ऊंचे नसब में भेजे जाते हैं।
اور میں نے دریافت کیا کہ کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ تم نے بتایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں یہ کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقالی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے۔ اور میں نے دریافت کیا کہ کیا اس کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے بتایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص اپنے باپ کی بادشاہت کا طالب ہے۔ اور میں نے دریافت کیا کہ کیا جو بات اس نے کہی ہے اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹ کے ساتھ جوڑتے تھے؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں۔ اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے۔ میں نے یہ بھی دریافت کیا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور؟ تو تم نے بتایا کہ کمزوروں نے اس کی پیروی کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی بشاشت جب دلوں میں گھس جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور میں نے دریافت کیا کہ کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں، اور پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ بدعہدی نہیں کرتے۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور نماز، سچائی اور پرہیزگاری اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ تو جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا، یعنی روم کو فتح کر لے گا۔ میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو میں اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط منگا کر پڑھا۔ جب خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئیں اور بڑا شور مچا۔ ہرقل نے ہمارے بارے میں حکم دیا اور ہم باہر کر دیے گئے۔ جب ہم لوگ باہر لائے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا۔ اس سے تو بنو اسود یعنی رومیوں کا بادشاہ ڈرتا ہے۔ اس کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ نے میرے اندر اسلام کو جاگزیں کر دیا۔ یہ قیصر پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کا وہ اثر تھا جس کا مشاہدہ ابو سفیان نے کیا۔ اس نامہ مبارک کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ قیصر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نامہ مبارک کو پہنچانے والے یعنی دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو مال اور پارچہ جات سے نوازا، لیکن حضرت دہیہ کلبی یہ تحائف لے کر واپس روانہ ہوئے تو حسمہ میں قبیلہ جذام کے کچھ لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈال کر سب کچھ لوٹ لیا۔ حضرت دہیہ مدینہ پہنچے تو اپنے گھر کے بجائے سیدھے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دی اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ تفصیل سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 500 صحابہ کرام کی ایک جماعت حسمہ روانہ فرمائی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے قبیلہ جذام پر شب خون مار کر ان کی خاصی تعداد کو مارا اور ان کے چوپایوں اور عورتوں کو ہانک لائے۔ چوپایوں میں 1000 اونٹ اور 5000 بکریاں تھیں اور قیدیوں میں 100 عورتیں اور بچے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ جذام میں پہلے سے مصالحت کا عہد چلا آ رہا تھا، اس لیے اس قبیلہ کے ایک سردار زید بن رفاعہ جذامی نے جھٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر فریاد اور احتجاج کی۔ زید بن رفاعہ اس قبیلے کے کچھ مزید افراد سمیت پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، اور جب حضرت دہیہ رضی اللہ عنہ پر ڈاکہ پڑا تھا تو ان کی مدد بھی کی تھی۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا احتجاج کرتے ہوئے مال غنیمت اور قیدی واپس کر دیے۔ عام اہل مغازی نے اس واقعے کو صلح حدیبیہ سے پہلے بتایا ہے، مگر یہ فاش غلطی ہے کیونکہ قیصر کے پاس نامہ مبارک کی روانگی صلح حدیبیہ کے بعد عمل میں آئی تھی۔ اسی لیے علامہ ابن قیم نے لکھا ہے یہ واقعہ بلا شبہ حدیبیہ کے بعد کا ہے۔ تو یہ تھا وہ خط اور اس کا جواب جو کہ ہرقل عظیم روم کے نام لکھا گیا۔ ایک اور جو اگلا خط اس ایپیسوڈ میں ہم پڑھیں گے منذر بن ساوی کے نام۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط منذر بن ساوی حاکم بحرین کے پاس لکھ کر اسے بھی اسلام کی دعوت دی۔ اس خط کو حضرت علا بن الحضرمی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں روانہ فرمایا۔ جواب میں منذر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھا، اما بعد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کا خط اہل بحرین کو پڑھ کر سنا دیا۔ بعض لوگوں نے اسلام کو محبت اور پاکیزگی کی نظر سے دیکھا اور اس کے حلقہ بگوش ہو گئے، اور بعض نے پسند نہیں کیا،
اور میری زمین میں یہود اور مجوس بھی ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں اپنا حکم صادر فرمائیے۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خط لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کی جانب سے منذر بن ساوی کے نام، تم پر سلام ہو۔ میں تمہارے ساتھ اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد میں تمہیں اللہ عز و جل کی یاد دلاتا ہوں۔ یاد رہے کہ جو شخص بھلائی اور خیر خواہی کرے گا وہ اپنے ہی لیے بھلائی کرے گا، اور جو شخص میرے قاصدوں کی اطاعت اور ان کی حکم کی پیروی کرے اس نے میری اطاعت کی، اور جو ان کے ساتھ خیر خواہی کرے اس نے میرے ساتھ خیر خواہی کی، اور میرے قاصدوں نے تمہاری اچھی تعریف کی ہے، اور میں نے تمہاری قوم کے بارے میں تمہاری سفارش قبول کر لی ہے۔ لہٰذا مسلمان جس حال پر ایمان لائے ہیں انہیں اس پر چھوڑ دو، اور میں نے خطا کاروں کو معاف کر دیا ہے، لہٰذا ان سے قبول کر لو، اور جب تک تم اصلاح کی راہ اختیار کیے رہو گے ہم تمہیں تمہارے عمل سے معزول نہ کریں گے، اور جو یہودیت یا مجوسیت پر قائم رہے اس پر جزیہ ہے۔ سبحان اللہ! تو انتہائی مختصر اور جامع طریقے سے پورا لایا عمل بتا دیا۔ اس کے بعد اگلا خط ہے حوزہ بن علی صاحب یمامہ کے نام خط۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوزہ بن علی حاکم یمامہ کے نام حسب ذیل خط لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حوزہ بن علی کی جانب۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آ کر رہے گا، لہٰذا اسلام لاؤ، سالم رہو گے، اور تمہارے ماتحت جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے برقرار رکھوں گا۔ اس خط کو پہنچانے کے لیے بحیثیت قاصد سلیط رضی اللہ عنہ بن عمرو عامری کا انتخاب فرمایا گیا۔ حضرت سلیط رضی اللہ عنہ اس مہر لگے ہوئے خط کو لے کر حوزہ کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو مہمان بنایا اور مبارک دی۔ حضرت سلیط رضی اللہ عنہ نے اسے خط پڑھ کر سنایا تو اس نے درمیانی قسم کا جواب دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ لکھا: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمدگی کا کیا پوچھنا، اور اب عرب پر میری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کچھ کار پردازی میرے ذمہ کر دیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کروں گا۔ اس نے حضرت سلیط رضی اللہ عنہ کو تحائف بھی دیے اور ہجر کا بنا ہوا کپڑا بھی دیا۔ حضرت سلیط رضی اللہ عنہ یہ تحائف لے کر خدمت نبوی میں واپس آئے اور ساری تفصیلات گوش گزار کیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خط پڑھ کر فرمایا: اگر وہ زمین کا ایک ٹکڑا بھی مجھ سے طلب کرے گا تو میں اسے نہ دوں گا، وہ خود بھی تباہ ہوگا اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی تباہ ہوگا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ خبر دی کہ حوزہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سنو، یمامہ میں ایک کذاب نمودار ہونے والا ہے جو میرے بعد قتل کیا جائے گا۔ ایک کہنے والے نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے کون قتل کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم اور تمہارے ساتھی، اور واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ اگلا جو خط ہم دیکھیں گے وہ حارث بن ابی شمر غسانی جو کہ حاکم دمشق تھے ان کے نام۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پاس ذیل کا خط رقم فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حارث بن ابی شمر کی طرف۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور ایمان لائے اور تصدیق کرے، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لاؤ جو تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور تمہارے لیے تمہاری بادشاہت باقی رہے گی۔ یہ خط قبیلہ اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی حضرت شجاع رضی اللہ عنہ بن وہب کے بدست روانہ کیا گیا۔ جب انہوں نے یہ خط حارث کے حوالے کیا تو اس نے کہا: مجھ سے میری بادشاہت کون چھین سکتا ہے؟ میں اس پر یلغار کرنے ہی والا ہوں اور اسلام نہ لایا۔ پھر اگلا خط شاہ عمان کے نام۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط شاہ عمان جعفر اور اس کے بھائی عبد کے نام لکھا۔ ان دونوں کے والد کا نام جلندی تھا۔ خط کا مضمون یوں تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کی جانب سے جلندی کے دونوں صاحبزادوں جعفر اور عبد کے نام۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لاؤ، سلامت رہو گے، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں۔
تاکہ جو زندہ ہے اسے انجام کے خطرہ سے آگاہ کر دوں اور کافرین پر قول برحق ہو جائے۔ اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لوگے تو تم ہی دونوں کو والی اور حاکم بناؤں گا، اور اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تمہاری زمین پر گھوڑوں کی یلغار ہوگی اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی۔ اس خط کو لے جانے کے لیے ایک ایلچی کی حیثیت سے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا انتخاب عمل میں آیا۔ ان کا بیان ہے کہ میں روانہ ہو کر عمان پہنچا اور عبد سے ملاقات کی۔ دونوں بھائیوں میں یہ زیادہ دور اندیش اور نرم خو تھا۔ میں نے کہا میں تمہارے پاس اور تمہارے بھائی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایلچی بن کر آیا ہوں۔ اس نے کہا میرا بھائی عمر اور بادشاہت دونوں میں مجھ سے بڑا اور مجھ پر مقدم ہے، اس لیے میں تم کو اس کے پاس پہنچا دیتا ہوں کہ وہ تمہارا خط پڑھ لے۔ اس کے بعد اس نے کہا اچھا تم دعوت کس بات کی دیتے ہو؟ میں نے کہا ہم ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اسے چھوڑ دو، اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اب نے کہا اے عمرو تم اپنی قوم کے سردار کے صاحبزادے ہو، بتاؤ تمہارے والد نے کیا کیا، کیونکہ ہمارے لیے اس کا طرز عمل لائق اتباع ہوگا۔ میں نے کہا وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر وفات پا گئے، لیکن مجھے حسرت ہے کہ کاش انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی ہوتی۔ میں خود بھی انہی کی رائے پر تھا، لیکن اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دے دی۔ اب نے کہا تم نے کب ان کی پیروی کی؟ میں نے کہا ابھی جلد ہی۔ اس نے دریافت کیا تم کس جگہ اسلام لائے؟ میں نے کہا نجاشی کے پاس، اور بتلایا کہ نجاشی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ اب نے پوچھا اس کی قوم نے اس کی بادشاہت کا کیا کیا؟ میں نے کہا اسے برقرار رکھا اور اس کی پیروی کی۔ اس نے کہا اسقفوں اور راہبوں نے بھی اس کی پیروی کی؟ میں نے کہا ہاں۔ اب نے کہا اے عمرو دیکھو کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ آدمی کی کوئی بھی خصلت جھوٹ سے زیادہ رسوا کن نہیں۔ میں نے کہا میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں اور نہ ہم اسے حلال سمجھتے ہیں۔ اب نے کہا میں سمجھتا ہوں ہرقل کو نجاشی کے اسلام لانے کا علم نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اب نے کہا تمہیں یہ بات کیسے معلوم؟ میں نے کہا نجاشی ہرقل کو خراج ادا کیا کرتا تھا، لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی تو بولا خدا کی قسم اب اگر وہ مجھ سے 1 درہم بھی مانگے گا تو میں نہ دوں گا۔ اور جب اس کی اطلاع ہرقل کو ہوئی تو اس کے بھائی نیاک نے کہا کیا تم اپنے غلام کو چھوڑ دو گے کہ وہ تمہیں خراج نہ دے اور تمہارے بجائے ایک دوسرے شخص کا نیا دین اختیار کر لے؟ ہرقل نے کہا یہ ایک آدمی ہے جس نے ایک دین کو پسند کیا اور اسے اپنے لیے اختیار کر لیا، اب میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ خدا کی قسم اگر مجھے اپنی بادشاہت کی حرص نہ ہوتی تو میں بھی وہی کرتا جو اس نے کیا ہے۔ اب نے کہا عمرو دیکھو کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا واللہ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں۔ اب نے کہا اچھا مجھے بتاؤ وہ کس بات کا حکم دیتے ہیں اور کس چیز سے منع کرتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ عز و جل کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے منع کرتے ہیں، نیکی و صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں اور ظلم و زیادتی، زناکاری، شراب نوشی اور پتھر بت اور صلیب کی عبادت سے منع کرتے ہیں۔ اب نے کہا یہ کتنی اچھی بات ہے جس کی طرف بلاتے ہیں، اگر میرا بھائی بھی اس بات پر میری مطابقت کرتا تو ہم لوگ سوار ہو کر چل پڑتے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے اور ان کی تصدیق کرتے، لیکن میرا بھائی اپنی بادشاہت کا اس سے کہیں زیادہ حریص ہے کہ اسے چھوڑ کر کسی کا تابع فرمان بنے۔ میں نے کہا اگر وہ اسلام قبول کر لے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قوم پر اس کی بادشاہت برقرار رکھیں گے، البتہ ان کے مالداروں سے صدقہ لے کر فقیروں پر تقسیم کریں گے۔ اب نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اچھا بتاؤ صدقہ کیا ہے؟ جواب میں نے مختلف اموال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے صدقات کی تفصیل بتائی۔ جب اونٹ کی باری آئی تو وہ بولا اے عمرو ہمارے ان مویشیوں میں سے بھی صدقہ لیا جائے گا جو خود ہی درخت چر لیتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اب نے کہا واللہ میں نہیں سمجھتا کہ میری قوم اپنے ملک کی وسعت اور تعداد کی کثرت کے باوجود اس کو مان لے گی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں اس کی ڈیوڑی میں چند دن ٹھہرا رہا، وہ اپنے بھائی کے پاس جا کر میری ساری باتیں بتاتا رہتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے بلایا اور میں اندر داخل ہوا، چوبداروں نے میرے بازو پکڑ لیے، اس نے کہا چھوڑ دو اور مجھے چھوڑ دیا گیا۔ میں نے بیٹھنا چاہا تو چوبداروں نے مجھے بیٹھنے نہ دیا۔ میں نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اپنی بات کہو۔ میں نے سر بمہر خط اس کے حوالے کر دیا، اس نے مہر توڑ کر خط پڑھا، جب پورا خط پڑھ چکا تو اپنے بھائی کے حوالے کر دیا۔ بھائی نے بھی اسی طرح پڑھا، مگر میں نے دیکھا کہ اس کا بھائی اس سے زیادہ نرم دل ہے۔
بادشاہ نے پوچھا مجھے بتاؤ قریش نے کیا روش اختیار کی؟ میں نے کہا سب ان کے اطاعت گزار ہو گئے ہیں، کوئی دین سے رغبت کی بنا پر اور کوئی تلوار سے خوف کھا کر۔ بادشاہ نے پوچھا ان کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا سارے لوگ ہیں۔ انہوں نے اسلام کو برضا اور رغبت قبول کیا اور اسے تمام دوسری چیزوں پر ترجیح دی۔ انہیں اللہ کی ہدایت اور اپنی عقل کی رہنمائی سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ وہ گمراہ تھے۔ اب اس علاقے میں نہیں جانتا کہ تمہارے سوا کوئی اور باقی رہ گیا ہے۔ اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہ کی تو تمہیں سوار روند ڈالیں گے اور تمہاری ہریالی کا صفایا کریں گے، اس لیے اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو تمہاری قوم کا حکمران بنا دیں گے، تم پر نہ سوار داخل ہوں گے نہ پیادے۔ بادشاہ نے کہا مجھے آج چھوڑ دو اور کل پھر آؤ۔ اس کے بعد میں اس کے بھائی کے پاس واپس آ گیا۔ اس نے کہا امر، مجھے امید ہے کہ اگر بادشاہت کی حرص غالب نہ آئی تو وہ اسلام قبول کر لے گا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گیا لیکن اس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا، اس لیے میں اس کے بھائی کے پاس واپس آ گیا اور بتایا کہ بادشاہ تک میری رسائی نہ ہو سکی۔ بھائی نے مجھے اس کے یہاں پہنچا دیا۔ اس نے کہا میں نے تمہاری دعوت پر غور کیا، اگر میں بادشاہت ایک ایسے آدمی کے حوالے کر دوں جس کے شاہ سوار یہاں پہنچے بھی نہیں تو میں عرب میں سب سے کمزور سمجھا جاؤں گا، اور اگر اس کے شاہ سوار یہاں پہنچ آئے تو ایسا رن پڑے گا کہ انہیں کبھی اس سے سابقہ نہ پڑا ہوگا۔ میں نے کہا اچھا تو میں کل واپس جا رہا ہوں۔ جب اسے میری واپسی کا یقین ہو گیا تو اس نے بھائی سے خلوت میں بات کی اور بولا یہ پیغمبر جن پر غالب آ چکا ہے ان کے مقابل ہماری کوئی حیثیت نہیں، اور اس نے جس کسی کے پاس بھی پیغام بھیجا ہے اس نے دعوت قبول کر لی ہے، لہٰذا دوسرے دن صبح ہی مجھے بلوایا گیا اور بادشاہ اور اس کے بھائی دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور صدقہ وصول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے مجھے آزاد چھوڑ دیا، اور جس کسی نے میری مخالفت کی اس کے خلاف میرے مددگار ثابت ہوئے۔ اس واقعے کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ بقیہ بادشاہوں کی بنسبت ان دونوں کے پاس خط کی روانگی خاصی تاخیر سے عمل میں آئی تھی۔ غالباً یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ ان خطوط کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت روئے زمین کے بیشتر بادشاہوں تک پہنچا دی۔ اس کے جواب میں کوئی ایمان لایا تو کسی نے کفر کیا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ کفر کرنے والوں کی توجہ بھی اسی جانب مبذول ہو گئی اور ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ایک جانی پہچانی چیز بن گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھا وہ سارا سلسلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط جو آپ نے بادشاہوں کو لکھے اور پھر جو جوابات آئے اس کے بارے میں تھا، یہ آج مکمل ہوا۔ الحمدللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔